EOBI पेंशनर्स के हकूक पर एक दफ़ा फिर डाका मारने की कोशिश शुरू हो चुकी है। क्या खेल खेला जा रहा है, क्या तफसीलात हैं, आज की वीडियो में पेश खिदमत है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि जिन अहबाब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्ला काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू बहुत ही अहम और आप EOBI के पेंशनर्स के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि EOBI के हवाले से बड़ी तैयारी कर ली गई है, लेटर लिख दिया गया है। लेटर क्या है, उसकी डिटेल क्या है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में पेश खिदमत है। इससे पहले कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि EOBI का जो इदारा है इसका एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन का तकर्रुर जो है वो कैसे होता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन EOBI के चेयरमैन के ओहदे के उम्मीदवारों की दौड़ में EOBI के 48 लाख रुपए के नादहिंदा साबिक चेयरमैन अजहर हमीद और जबरी रिटायर शुदा आला अफसर कलीम परवेज़ भुट्टा भी शामिल हैं। अजहर हमीद के सेटअप के आला अफसरान की जानिब से मौजूदा दयानतदार चेयरमैन के खिलाफ प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी गई है। इदारे में संगीन इंतज़ामी बहरान के सबब 700 मुलाजमीन और हज़ारों बीमादार अफराद के लिए अपनी जायज़ पेंशन के असूल जुए शीर लाने के मुतरादे बन गया है। बासर और सफारशी रीजनल हेड्स और बीट अफसरान ने भी मुशावरत शुरू कर दी है। वफाकी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान के मातहत महकमा मेहनत कशों की पेंशन के कौमी इदारे EOBI एक्ट 1976 के मुताबिक वफाकी हुकूमत बवक्त ज़रूरत किसी आला अफसर को ज़रूरी तजर्बा और सलाहियतों की बुनियाद पर 3 बरस के लिए EOBI के चेयरमैन की हैसियत से तकर्री करती है। इस सिलसिला में हाल ही में वफाकी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान के एक अफसर आसिम रशीद सेक्शन ऑफिसर EOBI की जानिब से 19 दिसंबर 2021 को अखबारात में चेयरमैन EOBI की आसामी के लिए एक इश्तिहार शाये कराया गया था। इस इश्तिहार में EOBI के चेयरमैन के ओहदे पर 3 बरस की तकर्री के लिए फाइनेंस डिवीजन की जानिब से मंजूर शुदा मैनेजमेंट पोजीशन स्केल MP1 के तहत तनख्वाहों और मराद के साथ HEC से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स, फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड लेजिस्लेचर के मज़ामीन में PhD और 14 बरस के तजर्बा के हामिल या मास्टर इन इकनॉमिक्स, फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड लेजिस्लेचर और 18 बरस के तजर्बा के हामिल और 62 बरस की उम्र के उम्मीदवारों से इश्तिहार की अशात के लिए 15 रोज़ के अंदर दरख्वास्तें तलब की गई थी। चेयरमैन EOBI की आसामी के इस इश्तिहार के जवाब में कुल 12 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, जिनमें रेहान सईद खान, हफीजुल्लाह शेख, मोहम्मद आसिफ, अजहर हमीद, मोहम्मद असद, हमाद अली मंसूर, मोहम्मद शाहिद अशरफ, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चौधरी, यूसुफ हारून, कलीम परवेज़ भुट्टा, PSF मुल्तान का लीडर, पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर भर्ती शुदा, बाद EOBI की मुलाजमत से जबरी बरतरफ शुदा ये इंतहाई बदउनवान आला अफसर और 13/2/2010 के दौरान EOBI में सियासी बुनियादों पर 400 खिलाफ कानून भर्तियों के इल्ज़ाम में नैब रेफरेंस में नामजद शुदा और शख्स जनाब शाह सोहेल मसूद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जायद नवाज मान ने भी दरख्वास्तें जमा करवाईं, जिनमें वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल इस्लामाबाद की स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से इन जुमला उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद हैरत अंगेज तौर पर साबिक और बदउनवान चेयरमैन और 18 फरवरी 2021 को अपनी रिटायरमेंट के दिन
EOBI کے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ سے ڈیفنس اتھارٹی کنٹری اینڈ گولف کلب کراچی کی رکنیت فیس کے لیے 32 لاکھ روپے اور رخصت قبل از ریٹائرمنٹ LPR کے 23 لاکھ روپے اور اجلاسوں کی فیس 2 لاکھ روپے، کل رقم 48 لاکھ روپے کے نادہندہ اظہر حمید سمیت 9 امیدواروں کو بھی چیئرمین EOBI کے عہدے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ یہ عاصم رشید کون ہے؟ عاصم رشید اصل میں EOBI کے فائنانس کیڈر کا ملازم ہے جو 2007 میں ایک بھاری سفارش پر ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی ہوا تھا اور اس کا اصل مقام تقرری فائنانس ڈپارٹمنٹ صدر دفتر کراچی میں ہے، لیکن ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والا عاصم رشید ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے PTI کے وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کی بھاری سفارش پر کافی عرصہ سے غیر قانونی طور پر وزارت کے اسلام آباد دفتر میں سیکشن آفیسر EOBI اور سیکشن افسر ILO کی حیثیت سے تعینات ہے، لیکن اپنی بھاری تنخواہ اور پرکشش مرات، بھاری میڈیکل قرضات اور گاڑیاں EOBI سے وصول کر رہا ہے۔ ایک جانب EOBI میں افسران اور ملازمین کا کال پڑا ہوا ہے، دوسری جانب EOBI کے بعض اعلیٰ افسران اپنے بھاری اثر و رسوخ کی بنا پر دیگر اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ EOBI فنڈ سے گلف کلب کی فیس کس کس نے لی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ EOBI کے سابق چیئرمین اظہر حمید ریٹائرمنٹ کے روز اپنی گولف کی مہنگی ترین تفریح سرگرمیوں اور دیگر مد میں 48 لاکھ روپے وصول کرنے کے خلاف قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل نے اپنے 9 اپریل 2021 کو اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں سختی سے نوٹس لیتے ہوئے انتظامیہ کو فوری طور پر اظہر حمید سے رقم کی واپسی وصولی کی ہدایات کی تھی۔ قائمہ کمیٹی کی ہدایات کی روشنی میں وفاقی سیکرٹری اور EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر عشرت علی نے 30 جولائی 2021 کو بورڈ کا فوری اجلاس طلب کر کے نہ صرف سابق چیئرمین اظہر حمید بلکہ پچھلے 10 برسوں کے دوران EOBI کے چیئرمین کے عہدے پر تعینات رہنے والے اعلیٰ افسران ظفر اقبال گوندل سے EOBI پینشن فنڈ سے تفریح کلبوں کی رکنیت فیس کی مد میں 6 لاکھ روپے اور خاقان مرتضیٰ سے 50,000 روپے کی وصولی کا فیصلہ کیا تھا، جس پر خاقان مرتضیٰ نے بورڈ کے فیصلے کے بعد فوری طور پر اپنے ذمہ واجب الادا رقم EOBI کو واپس کر دی تھی، جبکہ انتہائی بدعنوان اور 34 ارب روپے کے EOBI میگا لینڈ اسکینڈل کے سرغنہ اور مرکزی ملزم ظفر اقبال گوندل نے نہ صرف اپنے ذمہ واجب الادا رقم 6 لاکھ روپے اور اظہر حمید نے بھی EOBI کے نام اپنے خط 8 اکتوبر 2021 میں اپنے ذمہ واجب الادا رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے EOBI کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بھی دھمکی دی ہے، جس کے بعد EOBI کی انتظامیہ نے ملک کے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ سے گولف کلب کی فیس کی مد میں 48 لاکھ روپے ہڑپ کرنے والے سابق چیئرمین اظہر حمید کے معاملے پر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ احساس پروگرام سے بھی پیسے، جی ہاں، کس ملازم نے لیے؟ EOBI کے خلاف قانونی ڈیپوٹیشن پر تعینات افسر شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ کے دور نظام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران 2020 کے انتہائی سخت لاک ڈاؤن کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے ٹی وی پر احساس پروگرام کی مسلسل اشتہاری مہم سے غلط فہمی کا شکار ہو کر 12,000 روپے کی امداد حاصل کرنے والے EOBI کے 29 چھوٹے ملازمین کو شوکاز جاری کر کے ان سے نہ صرف پوری رقم 12,000 روپے وصول کر لیے گئے بلکہ ستم بالائے ستم شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ کے حکم پر سزا کے طور پر ان ادنا ملازمین کے 2 سالانہ انکریمنٹ بھی روک لیے گئے۔ اظہر حمید اس سے قبل بھی ادارے سے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پر مزید 3 برس تعینات رہنے کے لیے 2 دسمبر 2020 کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی آشیرواد سے اور وفاقی سیکرٹری ڈاکٹر محمد ہاشم پوپل کی ملی بھگت سے ان کی صدارت میں ادارے کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا ایک ہنگامی اجلاس بلوا کر اس اجلاس کے ذریعے نہ صرف چیئرمین کی حیثیت سے اپنی مزید 3 برس کے لیے تقرری کی منظوری حاصل کی تھی بلکہ اپنی خود ساختہ غیر معمولی خدمات اور کارکردگی کی بنا پر اپنے لیے حکومت پاکستان کی سول ایوارڈ کی نامزدگی کی سفارش بھی کرانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم زلفی بخاری نے جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن اسکینڈل میں ملوث ہونے کے باعث مستعفی ہو جانے اور وفاقی سیکرٹری بورڈ آف ٹرسٹیز
کہ صدر ڈاکٹر محمد ہاشم پوپل-زئی کی ریٹائرمنٹ کے بعد وزارت کے نئے اور موجودہ سیکرٹری اور ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر عشرت علی نے اظہر حمید کی جانب سے ای او بی آئی میں کانٹریکٹ پر 3 سالہ تعیناتی کے منصوبہ کو مسترد کر دیا تھا۔ زلفی بخاری کو غلط معلومات جو ہے وہ بھی فراہم کی گئی اور چیئرمین اظہر حمید پر یہ الزام سنگین ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ای او بی آئی کے پینشنوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے ای او بی آئی ایکٹ 1976 کے مطابق ادارے کے جملہ اثاثہ جات اور پینشن فنڈز کی معروف اور اچھی شہرت کے حامل اداروں سے ایکچوریل ویلیویشن کرائے بغیر ہی غیر قانونی طور پر پینشن میں اضافہ کا اعلان کرا دیا تھا، لیکن وفاقی حکومت کے اجلاس میں وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کی جانب سے ایکچوریل ویلیویشن کے بغیر پینشن میں اضافہ پر اعتراضات اٹھانے کے بعد وفاقی کابینہ نے اس اضافے پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ بعد ازاں معاون خصوصی زلفی بخاری اور اظہر حمید صاحب جوڑ کر بیٹھے اور وفاقی حکومت کو زبردست سختی سے بچانے کے لیے کراچی کی غیر معروف ایکچوریل ویلیویشن کمپنی کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر کے کمپنی کو 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کر کے ای او بی آئی کے اثاثہ جات اور پینشن فنڈ کے فرضی اعداد و شمار فراہم کر کے ان سے منمانی ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ تیار کرائی تھی، جو اس کی بنیاد پر پینشن میں اضافہ کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اظہر حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سطح پر اس مشکوک ایکچوریل ویلیویشن پر رپورٹ پر انکوائری جاری ہے۔ ماہرین شعبہ محنت کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی کے 48 لاکھ روپے کے نادہندہ اور سابق چیئرمین اظہر حمید کا نئے چیئرمین کی تقرری کے عہدے کی دوڑ میں شریک ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ وفاقی حکومت کو ای او بی آئی کے معاملات پر سنجیدگی سے توجہ دینے کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ ملک کے لاکھوں محنت کشوں اور ان کے لواحقین کے محفوظ مستقبل کی ضمانت فراہم کرنے اور ای او بی آئی کو کامیابی سے چلانے کے لیے پینشن فنڈز کے ماہرین، تجربہ کار اور دیانتدار سینئر افسران کو چیئرمین کے منصب پر فائز کرنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ای او بی آئی تیزی سے تنزلی کا شکار ہو جائے گا۔ حاکم بدان اس مخدوش صورتحال کے باعث ای او بی آئی کے دیوالیہ ہو جانے یا پینشن فنڈ کی تباہی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں زبردست نقصان کا سراسر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ میں نے مختلف لیٹر جو تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی کا جو چیئرمین کا عہدہ ہے یہ کس قدر بڑا اور انتظامی عہدہ ہے، اور اب اس پر جن شخصیات کو تعینات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ماضی میں جو ان کا کردار ہے وہ کس قدر بھونڈا، بھیانک اور خوفناک ہے، اور خاص طور پر ای او بی آئی کے ادارے کے لیے کہ ای او بی آئی کے لاکھوں روپے کی وہ نادہندہ بھی ہے اور پھر ان کو اہل امیدوار کے طور پر بھی شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ قائمہ کمیٹی جو ہے وہ ریکوری کا حکم دے چکی ہے، بورڈ آف ٹرسٹیز اس پر کارروائی کر چکا ہے، نوٹس ان کو جاری ہو چکے ہیں، ان کو جوابی لیٹر بھی آ چکا ہے، اور ابھی تک ای او بی آئی کے ادارے نے اظہر حمید کے خلاف ریکوری سوٹ فائل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آخر اس کو ریکوری سوٹ فائل کرنا چاہیے اگر وہ رقم نہیں دے رہا۔ تو بہرحال یہ لسٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ 9 افراد کی جو فائنل کر کے یہ تیار کر کے جو لیٹر لکھا گیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو ای او بی آئی کے ادارے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر دیانتدار شخص کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے، اور میرے خیال میں جو موجودہ ہمارے چیئرمین ہیں شکیل احمد منگنیجو صاحب، انہوں نے اپلائی نہیں کیا کیونکہ ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، حکومت چاہے تو پھر ان کو ایکسٹینشن تو دے سکتی ہے، لیکن یہ جو امیدواروں کے طور پہ آئے ہیں ان کا نام جو ہے وہ اس میں فائنل نہیں ہے، جبکہ اظہر حمید جب شکیل احمد منگنیجو صاحب کی تعیناتی کی بات ہو رہی تھی تو تب ان کا نام جو ہے وہ اظہر حمید کا نام اس وقت بھی شامل تھا اور اب بھی شامل ہے، اور یہ مختلف قسم کے لوگ جو ہے ای او بی آئی کے چیئرمین کے عہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اظہر حمید کھوکھر کوشش کر رہا ہے، کلیم پرویز بھٹا کوشش کر رہا ہے، اور یہ ای او بی آئی کے یعنی اب پرویز کلیم بھٹا کے بارے میں کیا جبری ریٹائر کیا گیا ہے اس کو، اب وہ چیئرمین بننے کا خواہاں ہے، اور وہ سیاسی ایک سفارش بھی رکھتا ہے، اس کا سیاسی کلچر بھی ہے، اس کے بعد سیاسی وابستگی بھی ہے اس کے بعد،
تو اب وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیئرمین جو ہے وہ تعینات ہو جائے۔ بہرحال اگر ای او بی آئی کے ادارے کو بچانا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ای او بی آئی میں دیانتدار لوگوں کا تقرر کروایا جائے۔ اگر ای او بی آئی کے ادارے میں دیانتدار لوگوں کا تقرر نہ کروایا گیا تو میں رپورٹ آپ کو میں نے بتا دی ہے، نتائج میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ ادارہ اگر خدا نخواستہ دیوالیہ ہو گیا تو پھر آپ کی پینشن پر بھی سوالیہ نشان ہوں گے۔ اس بار ایپوا کو بھی اپنی پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ چیئرمین ای او بی آئی کی جو تعیناتی ہے وہ اس عمل پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرے، تاکہ ایک موومنٹ کی صورت میں یہ بات آئے اور دیانتدار چیئرمین جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ کم از کم اس قسم کے لوگ جو ہے وہ تعینات نہ ہوں، چونکہ ادارے کو تباہی سے بچانا ہے، پینشن تب محفوظ ہو سکتی ہے۔